अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अन अली रदियल्लाहु अन्हु क़ाल इज़ा हद्दस्तुकुम अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुलानुन उखिर्रु मिनस समाई अहब्बु इलैया मिन खश्त अलैहि वइज़ा हद्दस्तुकुम फीमा बैनी व बैन फ़इन्नल हर्ब क़दअतुन। तो देखिए ये हदीस हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह से मनकूल है। वो ये कहते हैं कि कि अगर मैं इज़ा हद्दस्तुकुम अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर मैं तुम लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस रिवायत करूं तो मेरे लिए इस आसमान से गिर जाना, उखिर्र मिनस समा, ये ज्यादा बेहतर है, अहब्बु इलैया मिन अक्सिब अलैह, कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई झूठ मंसूब करूं। तो इसलिए तमाम सहाबा कराम को ये बात बता दी गई थी कि झूठ मंसूब किया जा सकता है, इसलिए कोई सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गलत बात, झूठी बात मंसूब नहीं की। तो उसके बाद बताया, हाँ, तो वइज़ा हद्दसकुम फीमा बैनी व बैनकुम, तो और अगर कोई ऐसी बात है जो मेरे और आप लोगों के दरमियान है तो फिर इसमें तो फ़इन्नल हर्ब क़दअतुन, तो जंग तो धोखे का नाम है। अब ये भी एक दूसरी हदीस है, अल हर्ब ख़दअ, अल हर्ब ख़दअ, तो यही कह रहे कि जंग में तो सही बात नहीं बताई जाती कि आपकी तादाद कितनी है, आपकी फौज कितनी है, आपके पास टैंक कितनी है, आपके पास हथियार कितने हैं, ये सारी बातें जंग में नहीं बताई जाती। तो अब मैं बहैसियत एक सिपह सालार के, बहैसियत खलीफा के, जंगी हिकमत अमली के तहत कोई बात करूं तो वो और बात, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीजों को छुपाना पड़ता है, लेकिन दीन का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ। और उसके बाद वो कहते हैं, समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल याती फी आखिर ज़मानी कौम। तो बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि बाद के ज़मानों में कौम आएगी। और ये किसके बारे में हदीस है? ये खवारिज के बारे में है। सुफहा उल अहलाम, सुफहा कहते हैं बेवकूफ को, यानी कम अक्ल लोग, बेवकूफ लोग। जैसे अक्सर लोग होते हैं ये, यानी ये बड़े नमाजी परहेजगार लोग थे ये, लेकिन इंतहाई बेवकूफ और कम अक्ल लोग थे, जिन्होंने हजरत अली को काफिर कहना शुरू कर दिया, हजरत अली से लड़ना शुरू कर दिया। वो ये समझते थे कि वो सहाबा कराम से ज्यादा दीन को समझते हैं। हजरत अली के साथ हजारों साहबी थे, उसमें बदरी साहबी हैं, उसमें फतेह मक्का के साहबी हैं, उनसे में अंसार मदीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन साथी मौजूद थे हजरत अली के साथ, और ये उनको काफिर कह रहे। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिय्या, लेकिन उनकी बातें जो है वो जमीन की बेहतरीन बातें होंगी। यमरुकून मिनल इस्लाम कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया, और वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, यानी जमात से, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, जिस तरह तीर जो है वो निकल जाता है, शिकार के आर पार हो जाता है। ला युजाविजु ईमानुहुम हनाजिरहुम, उनका ईमान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अब देखिए, पढ़ते बहुत हैं, कुरान पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन दीन की समझबूझ नहीं होगी। फ़इनमा लक़ीतुमूहुम फ़क़्तुलूहुम, तो जहां भी तुमको ये खवारिज मिल जाए तो तुम जो है इनको कत्ल करो। फ़इन्न क़त्लहुम, इसलिए कि इन लोगों का कत्ल अज्रुल लिमन क़तलहुम यौमल क़ियामा, कि जो भी इनको कत्ल करेगा तो उनको क़यामत के दिन सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा।
اچھا، پچھلی حدیث میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، پھر جو لوگ یہاں نئے ہیں ان کے لیے وہ حدیث نمبر 642 اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ 8 ہجری میں جنگ حنین ہوئی، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے بہت سارے لوگوں کو زیادہ چیزیں دی، جیسے صفوان بن امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف بہت بڑا کافر تھا اور بدر میں مارا گیا، اس کے 2 بیٹے مارے گئے تھے، تو اس کا بیٹا تھا صفوان، اور وہ جب نیا مسلمان ہوا تو فتح کے لیے، تالیف قلب کے لیے، دل کو جیتنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے۔ اس نے کہا کہ آج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میرے لیے کوئی مقبوض ترین آدمی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد سے وہ سب سے محبوب ترین آدمی۔ اسی طرح اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 100 اونٹ دیے، اس طرح بدر بن عینہ کو 100 اونٹ دیے۔ تو اس موقع پر ایک آدمی اٹھا اور اس کا نام تھا ذوالقویسرہ۔ تو اس نے کہا اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کرو، اے محمد انصاف کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کہا کہ میں اگر انصاف نہ کروں تو روئے زمین پر کون کرے گا؟ اچھا، اب یہ کیا مسئلہ تھا ذوالقویسرہ؟ وہ ان حکمتوں کو نہیں سمجھتا تھا جو، دیکھیے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی ایک حکمتیں ہوتی ہیں، جو خاندان کے سربراہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں سمجھتا تھا۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، ایک باپ ہے، فرض کیجئے وہ ایک بیٹے کو فرض کیجئے ایک بیٹے کو 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے دے کر وہ قطر بھیج دیتا ہے، سعودی عرب بھیج دیتا ہے، اس کا ویزا نکال کر جاؤ۔ تو چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے 5 لاکھ روپے دیے نہیں، آپ نے تو مجھے امریکہ نہیں بھیجا، آپ نے تو مجھے سعودی عرب نہیں بھیجا، آپ نے تو قطر نہیں بھیجا۔ تو جو باپ کی حکمتیں ہوتی ہیں تو اس سے وہ بیٹا، چھوٹے بیٹے واقف نہیں ہوتے۔ تو باپ کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے کہ گھر کا اگر بڑا چلے جائے گا تو شاید وہ گھر کو سنبھال لے، گھر کے حالات درست ہو جائیں۔ اسی طرح کاروبار میں ایک رسک لیتا ہے، ایک کاروباری آتے، دوسرے بچے کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا۔ تو یہ بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو چھوٹے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ذوالقویسرہ کے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ اب ہوا کیا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے 8 ہجری کا۔ اس موقع پر، جنگ حنین کے موقع پر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو گستاخ ہے جس نے کہا نا کہ اے دل یا محمد، محمد انصاف کرو، محمد انصاف کرو، اس کی نسل سے خوارج پیدا ہوں، اور ان کی نشانی، ان کی علامت یہ ہوگی کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے، مارو گے، تو ان میں ایک آدمی ہوگا، اس کا جو ہے وہ ذو صدیہ ہے، ذو صدیہ، یعنی صدیہ تو کہتے ہیں پستان کو، اور عورت کی جو چھاتی کا گوشت ہوتا ہے اس کو صدیہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایک آدمی ہوگا جس کا جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوگا، جس طرح عورت کی چھاتی ہوتی۔ تو جنگ، اس کے 30 سال بعد، 8 ہجری کے 30 سال بعد، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی خلیفہ ہوئے، اور 38 ہجری میں جنگ نہروان ہوئی۔ اور جنگ نہروان میں حضرت ابو سعید خدری موجود، انہوں نے کہا کہ 30 سال پہلے بھی میں میدان جنگ میں تھا، 30 سال کے بعد بھی میں میدان جنگ میں۔ تو حضرت علی نے خوارج کو شکست دی، اور بے وقوف قسم کے لوگ تھے، اس میں کوئی صحابی نہیں تھا، اور یہ سارے جو ہیں یہ کویت اور یہ دمام اور قطیف اور یہاں یہ علاقے کے رہنے والے تھے، دبئی، جس کو آپ مشرقی عرب کہہ سکتے ہیں، مشرقی عربستان کے لوگ تھے یہ، اور زیادہ تر خوارج ربیہ قبائل کے تھے۔ بہرحال تو حضرت علی نے کہا جاؤ لاشوں کو دیکھو۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کے انصاری ساتھ تو لاشوں کو چیک کیا گیا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ مقتولین میں وہ آدمی موجود تھا جس کے اوپر گوشت تھا، وہ لنجا تھا، تھوڑا ہاتھ ٹیڑھا تھا، اس کے اوپر گوشت تھا اور تھا دارو، وہ ہل رہا تھا، گوشت ہل رہا تھا اور بالکل وہ جو ہے وہ لوتھڑا تھا، وہ اس قسم کا وہ آدمی تھا۔ تو اب یہ خوارج وہ ہیں، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ دین سے نکل جائیں گے، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، کم فہم ہوں گے، نادان ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، نمازیں خوب پڑھیں گے لیکن دین کی سمجھ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ من یفقہ، یعنی اللہ جب کسی آدمی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، یفقہ فی الدین، جب اس سے خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ چلیے جی، اب اس اگلی حدیث پر جاتے ہیں۔ یہ حدیث 644 ہے، حدیث نمبر 644 حدیث سہل بن حنیف، حدیث سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ عن يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ تو وہ حضرت یسیر بن عمرو نے مشہور صحابی سہل بن حنیف سے پوچھا کیا آپ نے خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سنی؟ تو انہوں نے جواب دیا سمعتہ یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلِ الْعِرَاقِ، تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف اشارہ کیا، تو یعنی وہی جو ہے نا ایسٹرن عربیہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ کویت اور دمام اور دہران اور یہ دبئی، یہ علاقہ ہے یہ، اور یہ ربیہ کے قبائل یہاں آباد تھے، اور وہ بصرہ اور بصرہ کے آس پاس کے، اس وقت یہ ساری حدود نہیں تھیں جو آج ہیں۔ اور فرمایا یخرج منہ قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، تو یہ ایک قوم برآمد ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن ان کی گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، اور یمرقون من الاسلام مروق السهم من الربیہ، تو فرمایا کہ یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر آر پار ہو جاتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے۔ تو اور صحیح مسلم کے ایک حدیث میں کہا گیا کہ ہم شر الخلق، یہ مخلوقات میں سب سے بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے۔ چلیے جی، اب اگلی حدیث کی طرف ہم جاتے ہیں کہ بنی ہاشم کے لیے اور بنو المطلب کے لیے یہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 645 645 حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بالتم عند صرام النخل فیجیء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يسير عنده قوما من تمر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی فصل کا موسم آ جاتا تھا، جب کھجور توڑے جاتے تھے تو لوگ کھجوریں لے کر آتے تھے، تو ایک اپنی زکوٰۃ لے کر آتا تھا، دوسرا لے کر آتا تھا، یہاں تک کہ کھجوروں کا ڈھیر لگ جاتا، مسجد نبوی میں کھجوروں کا ڈھیر لگ جاتا۔ اور ہوا یہ کہ فجعل الحسن والحسین یلعبان بذلک التمر، تو اب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کھجوروں سے کھیلنے لگے، تو اب چھوٹے بچے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی عمر 4-5-6 سال ہوگی اس وقت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت حسن تقریباً 7 سال کے تھے،
یعنی 3 ہجری میں وہ پیدا ہوئے. حضرت حسین جو ہے وہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، تقریباً 6 سال کے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، تو دونوں میں سے ایک بچے نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، اور اس کھجور کو ان کے منہ سے فوراً نکال دیا اور فرمایا اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولون الصدقہ، کہ ہاں کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آل محمد صدقہ کا مال نہیں کھاتے، زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے، صدقے کا مال نہیں کھاتے. تو اس میں جو لوگ آتے ہیں اس میں یعنی حضرت ابو طالب کی ساری اولاد ہے اس میں، یعنی بنو جعفر بھی ہے، جعفر بن ابی طالب، علی بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، اور پھر حضرت عباس کی ساری اولاد وہ بھی بنی ہاشم میں آتے ہیں، اور حضرت علی کی اولاد بھی، اور اسی طرح پھر حارث کی اولاد بھی آتی ہے بنی ہاشم. چلیے اگلی حدیث ہے 646، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لانقلب الى اہلی فاجد التمر ساقطة على فراشی فارفعها لأكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فألقيها. تو حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبھی جب میں گھر جاتا ہوں تو بستر پر یہ ہے کوئی کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں تو اس کو اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر میں ڈرتا ہوں ثم اخشى ان تكون صدقة، تو کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، پھر میں اس کو رکھ دیتا ہوں. تو اسی طرح اگلی حدیث دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 647 647، حدیث انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ، تو ایک گری پڑی کھجور تھی، اس پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. فقال لولا ان تکون صدقۃ لاکلتها، فرمایا کہ اگر یہ صدقے کی نہ ہوتی یا اس کا شک نہ ہوتا تو میں ضرور اس کو کھا لیتا. یعنی میرا دل چاہ رہا ہے کہ کھجور کھاؤں، میں کھانا چاہ رہا تھا، پڑی ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو. تو اس میں آپ احتیاط بھی کرتے تھے اور بچوں کو بھی نہیں کھلاتے تھے. چلیے جی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 648، یہ بڑی اہم حدیث ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجئے. ذرا بہت ہی ٹیکنیکل حدیث ہے اور مالی معاملات کے بارے میں بڑی اہم حدیث. دیکھیے باب اباحۃ الہدیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولبنی ہاشم وبنی المطلب وان كان المہدی ملکها بطریق الصدقہ وبیان ان الصدقہ اذا قبضها التصدق ولی زال عنها بسط الصدقہ وحلت لكل احد مما كانت الصدقہ محرما علیہ. تو ہدیہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل بیت کے لیے حلال ہے، اور جب کوئی گفٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ صدقہ باقی نہیں رہتا، ملکیت کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے. نوٹ کر لیجئے بھائی، ہر آدمی کاپی پہ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، ملکیت کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا. اب حدیث کو پڑھیے، حدیث نمبر 648، حدیث انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلحم تصدق به علی بریرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گوشت لایا گیا تھا جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ کیا گیا. تو یہ جو ہے ایک لونڈی تھی حضرت بریرہ. تو اب وہ دوسری روایت میں یہ ہے
دوسری روایت میں یہ ہے کہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو بریرہ نے کہا کہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم گوشت کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ پک رہا ہے یہاں، تو کہا کہ یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ مجھے کسی نے صدقہ دیا ہے تو یہ صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں، یہ میرے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ تمہارے لیے صدقہ تھا، میرے لیے یہ تحفہ ہو گیا۔ تمہارے لیے صدقہ تھا، میرے لیے یہ تحفہ ہو گیا۔ اب وہ صدقہ جو ہے جب حضرت بریرہ کی ملکیت بن گیا تو اب وہ صدقہ باقی نہیں رہا، وہ کسی کو تحفتاً دے سکتی۔ ذرا نقطے کو سمجھ لیجئے، آپ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وہ حضرت انس سے کہا، انس جو گھر کے خادم تھے، وَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ، ہدیہ نہیں ہے، ہدیہ ہے، ہدیہ۔ تو بعض لوگ ہدیہ ہدیہ کہتے ہیں، بھائی کتاب کا کتنا ہدیہ ہے؟ یہ بھی بڑے پاکستانی بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کی کتنی قیمت ہے، نہیں پوچھتے، کہتے کتنا ہدیہ ہے، پتہ نہیں کیوں ہدیہ ہے۔ وہ ہدیہ جو ہے تحفے کو کہتے ہیں، کہ آپ قیمت کے بجائے اس کو ہدیہ کیوں کہتے ہیں؟ قیمت پوچھئے آپ، ہدیہ۔ اگلی حدیث دیکھیے 649، حدیث ام عطیہ الانصاریہ قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ فقال هل عندکم شیء، تو ام عطیہ ایک انصاری صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا هل عندکم شیء، بھائی ہے کوئی چیز کھانے کے لیے ہے کہ تم لوگوں کے پاس؟ فقالت لا، حضرت عائشہ نے جواب دیا لا، نہیں ہے، الا شیء بعثت به الینا نصیبہ من الشاة التي بعثت بها من الصدقہ، تو کہا کوئی چیز نہیں ہے، البتہ وہ نصیبہ نے صدقے سے ایک وہ بکری جو ہے صدقہ کی تھی تو اس کا گوشت انہوں نے بھیجا، تو وہ البتہ وہ ہمارے پاس ہے، وہ صدقے کا گوشت ہے ہمارے پاس۔ فقال انہا قد بلغت محلہا، تو آپ نے کہا کہ یہ صدقہ اپنی جگہ پہنچ گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے جس کو صدقہ کیا گیا تھا بریرہ کو، وہ بریرہ نے وصول کر لیا، اب ہمارے لیے حلال ہو گیا یہ، اور وہ ہمیں تحفہ دے۔ چلیے جی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 650، باب قبول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیہ ورد الصدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کر لیتے تھے لیکن صدقہ رد کر دیتے تھے۔ حدیث نمبر 650 650، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بطعام سأل عنه اہدیۃ ام صدقہ، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا آتا، کوئی طعام آتا، کوئی غلہ آتا، تو آپ پوچھتے تھے اہدیۃ ام صدقہ، کیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا، اگر یہ صدقہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام سے کہتے تم لوگ کھا لو، وَلَمْ يَأْكُلْ، اور خود نہیں کھاتے تھے، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، ضرب بِيَدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكَلَ مَعَهُ، تو پھر آپ بھی اس پر ہاتھ مارتے اور سب دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب اگلا دیکھیے باب الدعاء لمن اتی بصدقۃ، یہ ہے کہ جو آپ کے کو لا کر صدقہ دیتا ہے یا کوئی ہدیہ دیتا ہے
تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے آداب ہیں، جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، جو شائستہ لوگ ہوتے ہیں، وہ دعا دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 651، حدیث عبداللہ بن ابی اوفا۔ تو ابو اوفا جو ہے مشہور صحابی ہیں، بہت دیر تک زندہ رہے، اور عبداللہ بن ابو اوفا 86 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کوفے میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی ہیں، اور تو وہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقۃ قال اللهم صل علی آل فلان، اللهم صل علی آل فلان۔ تو جیسے ہی کوئی صدقہ بھیجتا تھا، زکوٰۃ یا صدقے کے کوئی چیز، تو آپ کہتے تھے کہ فلاں گھرانے کے اوپر اللہ رحمت فرمائے۔ جیسے فرض کیجئے ایک آدمی ہے زید کے گھر سے صدقہ آیا، تو کہتے تھے اللہم صلی علی آل سیدنا، زید کے گھرانے پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، یہ دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، تو وہ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد ابو اوفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے صدقہ لے کر، تو آپ نے دعا دی، فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ ابو اوفا کے گھرانے پر، ان کی آل پر، ان کے گھر والوں پر سلامتی ہو۔ تو آل کا جو لفظ ہے، اصل میں آل کا مادہ کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، ذرا نوٹ کر لیجئے۔ آل کے بارے میں چند ایک باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں، آل کا کیا مطلب۔ تو بعض لوگوں نے کہا آل کا مادہ جو ہے حمزہ الف لام ہے، بعض لوگوں نے کہا آل کا مادہ الف واو لام ہے، اول ہے، اور بعض نے کہا کہ آل کا مادہ الف ہے لام، اور اکثریت کا خیال یہی ہے کہ یہ اہل ہی سے ہے۔ تو اللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اب دیکھیے فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، تو یہاں آل فرعون میں صرف اولاد نہیں ہوتی اس میں، بلکہ اس کے فالوورز، متبعین بھی ہوتے ہیں۔ تو ذرا اس نقطے کو نوٹ فرما لیجیے۔ چلیے جی، اب ہم ایک نئے باب کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے کتاب الصیام، حدیث نمبر 652، حدیث نمبر 652، کتاب الصیام، حدیث 652، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے یا آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی اس مہینے کی یہ فضائل ہے، اس میں کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں یہ اعتکاف کا مہینہ ہے، یہ انفاق کا مہینہ ہے، اور آخری عشرے کا مہینہ ہے۔ تو اس کی کئی
کئی فضیلتیں اس مہینے کی. اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، قیام اللیل کرتے ہیں لوگ، اور نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے، برائیاں کم سے کم ہوتی ہیں. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہر سال 11 مہینے کے بعد ایک موبائل دواخانہ ہے، یا لوگوں کی ریپیئر کے لیے اور دلوں کی تازگی کے لیے ایک مہینہ یہ آتا ہے. چلیے جی اگلی حدیث کی طرف جائیے. 653 باب وجوب صیام رمضان لرؤیت الہلال والفطر لرؤیت الہلال وانه اذا غم في اوله واخره اکملت عدت الشہر 30 یوما. اب یہ یعنی رمضان کا مہینہ شروع کیسے کرتے ہیں، اس کو ختم کیسے کرتے ہیں، عید کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. حدیث نمبر 653. حدیث عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، اس وقت تک روزہ مت رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو، چاند نہ دیکھ لو. یہ پہلی بات. ولا تفطروا حتى تروه، اور اس وقت تک روزے رکھنا بند نہ کرو، یعنی مہینہ جب تک کہ چاند نہ، عید کا چاند نہ دیکھو، یعنی رمضان کا چاند جب تک نہ دیکھو روزے شروع مت کرو، اور جب تک شوال کا چاند نہ دیکھ لو روزے رکھنا بند نہ کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. اب دیکھیں یہاں ایک لفظ آیا ہے فَاقْدُرُوا لَهُ. اگر بادل ہوں تمہارے اوپر تو پھر اندازہ لگاؤ. اور دوسری روایت میں آگے حدیث آ رہی ہے کہ 30 پورے کر لو، اندازہ لگاؤ. تو یہاں ذرا غور کیجئے، دو باتیں ہیں نا. ایک تو دیکھنا بہت ضروری ہے، آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب شک ہو تو اندازہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اندازے کی بھی ایک اہمیت ہے. فَاقْدُرُوا لَهُ. چلیے جی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 654. حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ہاکذا وہاکذا وہذا، یعنی 30. ادھر دیکھیے، اگر میں دکھا سکوں آپ کو، اگر میرے ہاتھ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دکھا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. دیکھیے پہلے 10 دکھایا آپ نے، پھر 10 دکھایا، پھر 10 دکھایا، کتنے ہو گئے؟ 30. الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 30 ہو گئے نا. تو مہینہ، چاند کے مہینے، دیکھیے یہ سولر کیلنڈر نہیں ہے جنوری فیبروری کی، یہ محرم صفر ربیع الاول. تو مہینہ یا تو اس طرح ہوتا ہے 30 کا، 10 10 10. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ثم قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا. اس کے بعد آپ نے یعنی 29 یقول مرتن 30 و مرتن 29. اس کے بعد کیا کیا؟ اس طرح 10 دکھائے، پھر 10 دکھائے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ایک انگلی کو چھپا لیا، اور ایسے، یعنی یہ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. 10 10 اور 9 29. تو جو یہ مہینے ہیں سورج کے مہینے، یہ کبھی 30 کے ہوتے ہیں، کبھی 31 کے ہوتے ہیں، کبھی 28 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. 4 سال کے بعد وہ لیپ ایئر آتا ہے، 29 کا ہوتا ہے. لیکن چاند کا مہینہ یاد رکھیے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. اور اشاروں سے آپ نے بتایا، اور بتایا کہ ہم لوگ امی لوگ ہیں، یہ ہم اشاروں میں سمجھا دیا، عربوں کو اشاروں میں سمجھا دیا. چلیے اگلی حدیث 655. حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان امت امیت. دیکھیے حدیث آ گئی، کیا فرمایا؟ ان امت امیت، ہم ایک امی امت ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم لکھتے نہیں اور نہ حساب کر سکتے ہیں. الشہر ہاکذا وہاکذا، یعنی مرتن 29 و مرتن 30. تو بتایا آپ نے ہاتھ کے اشارے سے، دیکھو کہ 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے. پہلے 10 10 10 دکھا دیے،
پھر آپ نے 10 10 9 دکھا دیے اور فرمایا کہ کبھی یہ 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ چلیے جی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 656 656 حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم۔ بڑی اہم حدیث ہے، ذرا نوٹ کر لیجئے، بڑی اہم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 657 ہے، اگلے پیج پہ جائیے، 657 کہ کوئی آدمی شعبان کے آخری دنوں میں ایک دن یا 2 دن روزہ نہ رکھے، یعنی شعبان کو رمضان سے الگ کرنا ضروری ہے، یعنی رمضان سے پہلے روزے نہ رکھے۔ ادھر دیکھیے ذرا توجہ سے بات سمجھیے اور لکھ لیجئے کاپی میں کہ سب سے زیادہ نفل روزے کا کون سے مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں رکھتے تھے۔ پہلی بات، سب سے زیادہ نفل روزے کب رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے۔ نمبر 2، لیکن 15 تاریخ کے بعد روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی پہلی سے لے کے 15 تک پیر اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے، 13 14 15 کا بھی روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی رکھتے تھے، کبھی جو ہے پورے 15 رکھ لیتے تھے، 10 رکھ لیتے تھے، 9 رکھ لیتے تھے، زیادہ نفل۔ لیکن اب 15 شعبان کے بعد آپ نہیں رکھتے تھے، البتہ معمول کے روزے، وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے۔ تو اس لیے میں یہاں فرمایا کہ آخری 2 دن، ادھر دیکھیے لکھ لیجئے کاپی میں، 28 رمضان کو روزہ، 28 شعبان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 29 شعبان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 28 اور 29 کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور میں وہ ایک حدیث 656 رہ گئی ہے، ذرا پیچھے جائیے بھائی، ذرا پیچھے جائیے، 656 ذرا اس حدیث کو پڑھیں۔ چلیے جی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول، 656 656 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر، عید کا چاند دیکھ کر روزے بند کرو، فإن غبی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30، اور اگر بادل ہوں، 30ویں کے دن بادل ہوں تو 30 جو ہے مکمل کرو، 30 مکمل کرو، شعبان کے 30 یعنی اس کو مکمل کرو، پھر رمضان کا روزہ رکھو۔ تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا میں نے جو باتیں کہیں پھر ذرا اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ پہلے 15 دن شعبان کے کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، 15 شعبان کے بعد نفل روزے نہیں رکھنا چاہیے، الا یہ کہ پیر اور جمعرات کا روزہ معمول کا اگر آ جائے وہ رکھ سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ 29 شعبان کو اور 30 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ رمضان اور شعبان کے درمیان ایک لکیر قائم رہے۔ چلیے اگلے صفحے پہ جائیے، 657، تو یہاں 657 پہ جائیے، اگلے صفحے پر حدیث پڑھ چکے ہیں لیکن آخری حصہ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، 657 آگے جائیے، 657 تو یہاں کہا جا رہا ہے، دیکھیے، لا يتقدم احدكم رمضان بصوم يوم او يومين،
تو رمضان سے پہلے 29 رمضان شعبان کو اور 30 شعبان کو روزے مت رکھو. صوم ہے 30 اور 30 دونوں میں سے کوئی دن پیر آ جائے یا جمعرات آ جائے پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور جس کا معمول نہیں ہے وہ آخری 2 دنوں میں روزہ نہ رکھے، شعبان کے آخری 2 دن. چلیے جی اگلی حدیث ہے 658 باب الشہر یکون 29. تو اب یہ ذرا دیکھیے کہ کتنا یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور نوٹ کرو بھائی. آگے جائیے ذرا. 658 حدیث ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف لا يدخل على بعض اہلہ شہر. اب ذرا سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولویوں میں کیا فرق ہوتا ہے ذرا سمجھ لیں. تو ام سلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، ام المومنین. وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، حلف لا يدخل على بعض اہلہ شہر، انہوں نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک بعض بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، بعض بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے. اور ان میں سے ایک حضرت عائشہ بھی تھی، اس میں ایک حضرت عائشہ بھی تھی. قسم کھا لی کہ نہیں جائیں گے. فلما مضى 29 یوما، جب 29 دن گزر گئے، 29 دن گزر گئے. فلما مضى 29 یوما غدا علیہن او راح فقیل له یا نبی اللہ حلفت اللہ تدخل علیہن شہرا. تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد، 29 دن جب مکمل ہو گئے تو ایک بیوی کے پاس گئے. تو ان سے کہا گیا اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ حلفت اللہ تدخل علیہن شہرا، آپ نے قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشہر یکون 29 یوما. تو آپ نے کہا کیا یعنی مہینہ جو ہے 29 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے. اب دنیا یہاں مولوی صاحب ہوتے، مفتی صاحب ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ کہتے تھے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے 30 دن مکمل کرنا ہے، آپ کو 30 دن مکمل کرنا ہے. تو دیکھیے دوسری حدیث ہے، ہم پڑھ چکے ہیں غالباً پہلے. دوسری حدیث اسی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 حلال چیزیں پیش کی جاتی تو آپ اس میں سے آسان چیز کو قبول فرماتے تھے، آسان چیز کو قبول فرماتے تھے. تو یہ ذرا نوٹ کر لیجئے آپ یہ کہ دین میں آسانی ہے. تو ایک آپ نے تو شہر کہتے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، 29 ڈیز کی یا 30 کی نہیں کھائی تھی، شہر کی. جب مکمل ہو گیا نیا سمجھے تو آپ نے اس سہولت سے پایا. چلیے جی اب ہے باب ہے باب بیان معنی قوله شہرا عید لا ينقصان، شہرا عید لا ينقصان. یہ حدیث نمبر ہے دیکھیے 659. اچھا دیکھیے 2 عیدیں مسلمانوں اور عید کے 2 مہینے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک رمضان ہے اور ایک ذوالحجہ ہے. ایک 9واں مہینہ ہے، ایک 12واں مہینہ ہے. اور پہلی عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد دوسری عید آتی ہے. درمیان میں 2 مہینے ہوتے ہیں، ایک شوال اور ذیقعد، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آ جاتا ہے. 2 عیدیں، یہ دونوں کبھی 29 کے نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے ادھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اللہ کے نبی ہے نا، اللہ کے نبی ہے نا، سائنسدان نہیں ہے. وہ سائنسدان نہیں ہے، جو اللہ کے نبی ہیں. اور یہاں سائنس پریشان ہو جائے، سائنس پریشان ہو جائے. اور اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ شہرا عید لا ينقص. اب یہ جو چاند ہر مہینہ بیٹھ کے چاند دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے اگر رمضان 29 کا ہوا تو ذی الحج کا مہینہ 29 کا نہیں ہو سکتا. اگر رمضان 30 کا ہو گیا
تو ذیلحج کا مہینہ 30 کا نہیں ہو سکتا، دونوں کم 29 کے نہیں ہو سکتے، دونوں 29 کے نہیں ہو سکتے، ایک 29 کا ہوگا، ایک 30 کا ہوگا۔ چلیے جی، اب اگلی حدیث پہ جائیے کہ یہ پابندی کب تک ہے، یعنی روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ قصہ آ رہا ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 660 دیکھیے عدی بن حاتم جو ہے یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ حاتم تائی کی موت تو شرک پر ہوئی، حاتم تائی اچھے آدمی تھے، فیاض تھے، دریا دل تھے، لیکن شرک پر موت ہوئی، اس لیے ان کو حضرت ابو طالب کی طرح دوزخ میں ہلکا عذاب دیا جائے۔ لیکن ان کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم، یہ پہلے عیسائی ہو گئے، مشرک سے عیسائی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں علم ہوا تو یہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حاتم تائی کی جو بیٹی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ نے، چونکہ وہ بڑے آدمی تھے، مشہور آدمی تھے، بڑے آدمی کی بیٹی تھی، آپ نے اپنی چادر بچھا کر ان حاتم تائی کی بیٹی کا استقبال کیا، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے طے، قبیلہ طے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے تائی کہلاتی۔ تو حضرت عدی بن حاتم کی حدیث ہے، حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عملت الى اقال اسود والى اقال ابيض۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 نازل ہوئی، کلو واشربو، کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ بالکل واضح نہ ہو جائے، تو یہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کون؟ حضرت عدی بن حاتم یہ کہتے ہیں کہ آمدت الی، تو میں نے کیا کیا، ایک سفید دھاگا لے لیا اور ایک کالا دھاگا لے لیا، اور فجعلتہما تحت وسادتی، اس کے بعد دونوں دھاگوں کو کیا کر لیا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، فجعلت انظر فی اللیل فلا یستبین لی فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن جو ہے مجھ پر یہ راز نہیں کھلا کہ کب جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو پھر میں نے جو ہے صبح سویرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ پورا قصہ سنایا کہ رات میں اٹھ کر دیکھتا رہا، تکیے کے نیچے میں نے کالا دھاگا سفید دھاگا رکھ لیا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، یہاں پر سفید دھاگے سے مراد سفید دھاگا نہیں ہے، کالے دھاگے سے مراد کالا دھاگا نہیں ہے، خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد یہاں ہے سواد اللیل و بیاض النہار، یعنی رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی مراد ہے یہاں پر۔ چلیے اب اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 661 حدیث سہل بن سعد قال انزلت وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود۔ تو یہ حضرت سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ، اس کے بعد کا جو ٹکڑا تھا مِنَ الْفَجْرِ یہ نازل نہیں ہوا تھا۔ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَ مِنَ الْفَجْرِ۔ تو بعض لوگ کیا یہ کرتے تھے کہ اپنے پاؤں کے نیچے فی رجلہ، تو دو دھاگے رکھ لیتے تھے، ایک سفید دھاگا ایک کالا دھاگا،
اور اس وقت تک کھاتے رہتے تھے جب تک کہ ان دونوں میں فرق نمایاں نہ ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اضافی ٹکڑا نازل کیا من الفجر، یعنی یہ فجر کا، صبح کا کالا، صبح کی کالی، صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے ممیز نہ ہو جائے۔ اور فعلموا انہ انما یعنی اللیل والنہار، اس کے بعد صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد رات اور دن ہے، تو یہاں یہ کرنے کی، یہ تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 662، 662، حدیث ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا یؤذن باللیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ اب دیکھیے کہ دو لوگ اذان دیا کرتے تھے، ایک حضرت بلال، ایک حضرت عبداللہ ابن مکتوم، دو مؤذن تھے۔ تو حضرت بلال جو تہجد کی اذان دے دیتے تھے اول وقت، اور تو فرمایا کہ تم کلو واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، تو کہا کہ بلال کی اذان جو ہے وہ تہجد کی نماز کی ہے، وہ تو تم کھاتے رہو پیتے رہو جب تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فجر کی اذان نہ دیں۔ چلیے جی، اگلی حدیث ہے 663، 663، حدیث عائشہ ان بلال کان یؤذن باللیل، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بلال رات میں ہی اذان دیا کرتے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم فانه لا یؤذن حتی یطلع الفجر، تو فرمایا کہ بلال کی اذان کے بعد بھی کھاتے پیتے رہو، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو پھر کھانا روک دو، پینا روک دو، اس لیے کہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی اذان دیتے ہیں۔ چلیے جی، اگلی حدیث ہے 664، 664، حدیث عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولا ينبه نائمكم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو حضرت بلال کی اذان سحری سے نہ روکے، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں، وہ پکارتے ہیں رات میں، فإنه يؤذن او ينادي بليل، رات کے وقت، ليرجع قائمكم، تاکہ جو لوگ جو قیام کے لیے، قیام اللیل کے اٹھے ہوئے، قائمکم، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، اور جو نماز تہجد پڑھ رہے ہیں ان کے آرام کے لیے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ، اور تو بتائے کہ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر ہو گئی ہے یا صبح ہو گئی ہے۔ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقِهِ وَتَأْتَأَ إِلَى أَسْفَلِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، تو اس کے بعد آپ نے اپنی انگلیوں کو اٹھا کر ایسے بتایا کہ دیکھو کہ یہ کھاتے رہو جب تک کہ یہ یعنی فجر کی دھاری طلوع نہ ہو جائے اور فجر کی سرخی نمایاں نہ ہو جائے۔ ہاتھ سے بتا دیا یہ رات ہے یہ دن ہے، جہاں تک تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن صبح کی سرخ دھاری جب پاؤ پھٹے تو پھر اس کے بعد آپ کو کھانا روک دینا چاہیے اور سنتیں پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہیے۔ چلیے جی، اب آ جائیے، بہت اہم حدیث ہے، باب فضل السحور و تاکید استحبابہ
واستحباب تاخیرہ وتعجیل الفطر. تو سحری جو ہے آخری وقت میں کرنا چاہیے اور افطار جلدی اول وقت میں کر لینا چاہیے. حدیث نمبر 665 665 حدیث ہے. حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکۃ. تسحروا فإن في السحور برکۃ. تو سحری کرو کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے سحری کے اندر. تو بعض لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تو نہیں رکھنا چاہیے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو سحری کرنا ضروری ہے، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا مستحب ہے. ہاں اگر کسی دن آنکھ نہ جو ہے آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ اٹھ نہ پائے اور فجر کی اذان ہو رہی ہے، تو اس وقت پھر آپ بغیر سحری کے ہی روزہ رکھیں گے، لیکن روزہ ضرور رکھیں گے آپ. اچھا اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں 1 بجے سحری کر لیتے، نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے روزہ لمبا ہو جاتا ہے. تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ بالکل فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے سحری کرنا چاہیے. سحری میں تاخیر بہتر ہے، آخری وقت میں کرنا چاہیے، اور افطار میں پہلے وقت میں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں 10 منٹ پہلے روزہ بند وہ شروع کر دیتے ہیں 10 منٹ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار نہیں کرتے، 10 منٹ بعد میں کرتے اپنی شناخت رکھنے کے لیے. ادھر دیکھیے ذرا بات کو سمجھیے، ادھر فرض کیجئے، ادھر دیکھیے میں اگر آپ لوگ یہ دیکھ سکیں، اگر آپ یہ آپ کو نظر آ سکے، یہ دیکھیے یہ میں یہاں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ آپ کو یہ ٹکیا نظر آ رہی ہے، یا میں کوئی اور بڑی چیز لے لیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ چیز شاید آپ کو نظر آئے. فرض کیجئے یہ جو ہے یہ سورج ہے فرض کیجئے. تو یہ اب سورج ڈوب رہا ہے، یہ یہاں تھا، یہ یہاں آ گیا. یہ جو کاغذ نظر آ رہا ہے نا، یہ لائن جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ہے ہورائزن، یہ ہے افق ہے. یہ اب یہ آ گیا، اب یہ جو ہے یہ سورج یہاں سے غروب ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ آدھا اندر ہے اور آدھا باہر ہے. اس کے بعد اب تھوڑا سا رہ گیا، کوارٹر رہ گیا، اب اور کم رہ گیا، اور کم رہ گیا، اور کم ہو گیا. اب دیکھیے یہ غائب ہو گئے. جو ہی سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، ہو گئی، آپ فوراً افطار کر لیجیے، فوراً آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ٹائم ہے، ہر جگہ کا اپنا ٹائم ہے. آپ سورج کو دیکھیے، روزہ رکھیے، اور سورج کو دیکھیے اور افطار کیجیے. تو ان فی السحور برکۃ. اگلی حدیث پہ جائیے، 666 عن زید، حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن انس ان زید بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا الى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 او 60 یعنی آیتن. تو حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں کہ حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سحری کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کم بینہما، تو نماز میں اور سحری میں کتنا فاصلہ تھا؟ قال قدر 50 اور 60، 50 یا 60 کا. 50 یا 60 کا یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی آیت 50 آیات پڑھنے کے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ کو 50 آیات میں پڑھنے میں؟ تو 50 آیات تو 5-6 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 7 منٹ میں، بس اتنا ہی. یعنی 3-4 منٹ میں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟
2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہلکی نماز پڑھنی ہے آپ کو فجر کی، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے فجر کی سنتوں میں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا. تو یہ بھی بالکل ہلکی نماز ہوتی تھی، ہلکی نماز ہوتی تھی، یعنی 50 آیات 60 آیات کا ٹائم اس میں کیا ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں قاعدہ بھی ہے، سارا ملا کے 50-60 آیت 2 رکعت گھر پہ پڑھی اور مسجد میں جماعت کرانے کے لیے چلے گئے. چلیے جی، ایک اور حدیث ہم پڑھ کر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. یہ حدیث نمبر ہے 667 اور حدیث سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. اب یہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں نا جو 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے حدیث. لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے، لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرے. نہیں 5 منٹ اور احتیاط، 10 منٹ اور احتیاط، 20 منٹ اور احتیاط. تو یعنی یہ 2-4 کی طرح بات ہے. میں نے جیسے کہا نا، سورج کی ٹکیا غائب ہوئی اور آپ نے روزہ کھول لیا. نہیں جی، وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، یہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اس مسجد کا کریں گے، اس مسجد کا کریں گے، اس گھڑی کو دیکھیں گے، اس چینل کو دیکھیں گے، اس چینل کو دیکھیں گے. خدا کے بندوں، وہاں اوپر دیکھو، باہر جا کے دیکھو، سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی اور آپ نے روزہ کھول دیا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم حدیث نمبر 667 سے یا 668 سے ہم اس کا آغاز کریں. 667 پڑھ لی ہم نے، 668 سے ہم اس کا آغاز کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.